बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी परेशान हाल हो गए ना, सब की परेशानियों को दूर कर दे, सबके दिलों को सुकून दे दे। और जितने भी बीमार हैं ना, अल्लाह पाक उन सबको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। उनकी जो है ना परेशानी को ख़त्म कर दे, उनके लिए आसानियाँ अल्लाह पाक पैदा फ़रमाए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ना मुझे लगता है कि वो हमारी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है, और वरना फिर कुछ बेकार ही लगती है ना सारी चीज़ें। तो अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं ना, सबको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। तो देखें, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ। जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि कितने टाइम में इसका असरात नज़र आते हैं, ठीक है, कब हमारी दुआ कबूल होगी, कब हमारी आदत पूरी होगी, ये बता दें। या फिर हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, हम तो हमें कोई असर नहीं हुआ। मैं तो 2 साल से पढ़ रही हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ। या फिर कोई कहता है कि मैंने तो 2 दिन पढ़ी थी, मेरा सालों से रुका हुआ काम बन गया था। और कोई कहता है 2 हफ़्ते पढ़ी थी। तो ऐसा होता है। तो असल में कितने दिन में, 6 महीने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि असरात नज़र आते हैं उसके भी, जैसे इस्तग़फ़ार करते हैं तो लेकिन सबका अलग अलग टाइमिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को 2 दिन में ही नज़र आ गया तो आपको 1 साल में भी नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्यों नहीं हो रही है सारी चीज़ें, इसकी वजूहात होती हैं। मैंने बहुत सारे आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग बोलते हैं कि आपका 2 महीने में चेंज आ जाएगा, या आपके 1 हफ़्ते में ही आपकी ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली। मैंने आपको नहीं कहा कि आपने सिर्फ 40 दिन तक पढ़ना है या आपने 1 महीने तक पढ़ना है। मैंने बोला आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, क्योंकि सूरह बकरा जो है ना बाइस बरकत है, कुरान पाक की सूरा है। आप इसको पढ़ते रहें और उसको अगर अपनी लाइफ में शामिल कर लेते तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस्तग़फ़ार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। इसको तो हमें कभी भी नहीं छोड़ना और हर रोज़ इसको करते रहना है। लेकिन इस्तग़फ़ार से हमारी दुआएं किस तरीके से कबूल होती हैं, क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं, वो हमारी दुआओं की राह में रुकावट बन जाते हैं। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो हमारे गुनाह कम होते रहते हैं, होते 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 फिर हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के तो बहुत गुनाह है, किसी के कम गुनाह होंगे, फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, और किसी के बहुत ज़्यादा गुनाह है, फिर वो माफ़ अल्लाह ताला नहीं कर रहे, टाइम लग रहा है। ये भी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होती है सिंसियरिटी, ठीक ठीक है। अल्लाह ताला इंसान की जो है ना नियत देखते हैं कि आप कितनी दयानतदारी के साथ जो है ना चीज़ें पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बस हमारा मकसद, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम मतलबी हो जाते हैं ना, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। जब हम अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत से आनी चाहिए ना, कि अल्लाह ताला को हमें राज़ी करना है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो हमारे ऊपर असर होना चाहिए ना। हमें ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ये चीज़ पूरी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला तो हमें ये दे रहे हैं, हम तो इतना पढ़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। हम अल्लाह पाक पर नाउज़ुबिल्लाह एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना, बल्कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। तो सिंसियरिटी अल्लाह ताला देखते हैं कि यकीन आपको, बहुत सारे लोगों को ये होगा मैं 40 दिन तक कर लूँ, फिर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो फिर मैं सारी मतलब अपनी वापस शुरू कर देता हूँ। ये चीज़ हो गई ना, जैसे अब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, गुनाहों पर शर्मिंदा है, अगर मेरा काम हो गया तो फिर मैं जो हूँ दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूँगा। तो ये भी गलत बात हो जाती है ना। जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं या आप कोई सूरा पढ़ रहे हैं तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर भी असर होना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने सिंसियरिटी के साथ पढ़ी थी। आप लोग भी बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत रिज़ल्ट भी मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को अगर नहीं भी मिला है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंसियर नहीं है, पढ़ रहे होंगे दिल के साथ। मैं बहुत सारे लोगों को मतलब इसीलिए ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, मैं किसी को डिसहार्ट करने के लिए चीज़ नहीं बोली, इसीलिए बोली ताकि आप अपना मुहासबा करें और आप खुद दिल से सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। अगर किसी को नहीं भी हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत ही नहीं करते। अल्लाह ताला तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करते हैं ना उसी के ऊपर आजमाइशें डालते हैं, उसको आजमाते हैं और फिर अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं। तो आपका सब्र जो है ना कभी रायगा नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे हैं ना और सब्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं और करते रहें, अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है आपका दुआ मांगना, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो फिर अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे ज़रूर, इस बात का आपने यकीन रखना। और मैं आपको यकीन से बात कह रही हूँ, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं ना, आप में से किसी की दुआएं रायगा नहीं जाएगी। थोड़ा टाइम लग जाएगा, सब्र जितना आपका टाइम लग रहा है ना उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला।
اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ لوگوں کو نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے نا دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ مقصد سب کا ہوتا ہے، ہر کوئی اچھا اچھا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج بھی لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ میں مقصد کے لیے ہم بھی پڑھ رہے تھے کہ ہماری بھی زندگی میں خوشحالی ہے جب، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو خود بخود دل میں اللہ کی محبت تو آ ہی جاتی ہے، اور لائف میں پھر چینج بھی آنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھی بہت اس چیز سے چینج آیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ سب کی زندگی میں بھی آیا ہوگا ماشاءاللہ سے، سبھی نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، تو یہ بہت اچھی بات لگتی ہے۔ تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، یقین کریں کچھ نہ کچھ بہت بہتری ہوگی ہمارے لیے۔ جو ہم چیز چاہ رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہی نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے شاید ہمارے لیے اس میں بہتری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے بہتر دے دیں گے۔ اللہ کا کلام پڑھنے کا یہی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ اور بہتر ہو جائے گا، ہمیں تو نہیں پتہ نا ہم ہمارے اپنے لیے اچھا مانگ رہے ہیں یا برا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں نا کہ ایک چیز تمہاری نظر میں صحیح ہو سکتا ہے، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بہتر نہیں جانتے نا، تو اتنا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کریں گے ہماری لائف میں اچھا ہوگا، اور ساری چیزوں کا کنٹرول نا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اللہ کی پلاننگ، ابھی آپ کو لگ رہا ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ خرابیاں جو ہے نا وقتی ہیں، یہ آپ کو بہت اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے، آپ دیکھیے گا۔ اور جو لوگ بیمار ہیں نا وہ یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کے اوپر بیماری آ گئی ہو، اور بیماروں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے میں نیکی لکھو، ٹھیک ہے۔ بیمار کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنے اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے اس انسان کے جب بیمار ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ پریشانی، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے پاس کل کامنٹ آیا تھا ایک سسٹر کا، وہ بتا رہی تھی کہ میں بیمار ہوں اور میرے ڈاکٹر نہیں مل رہے، اور ان کے ساتھ کافی مسئلے تھے، تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ تو ایک سسٹر کا آج کامنٹ آیا، میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ ان کا کامنٹ تھا: السلام علیکم سسٹر، میری لائف میں بہت مشکلات ہیں۔ میں نے 4 سال پہلے سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کی تھی، فجر کے بعد پڑھتی تھی الگ روم میں۔ پڑھنے کے دوران میں نے سنا بہت بڑا خاندان ہے جو کہہ رہا ہے اب یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ میں بہت ڈر گئی، پھر میں نے نہیں پڑھنے کی ہمت ہوئی۔ قاری صاحب نے بتایا کہ آپ نے پڑھنے سے پہلے اپنا حصار کرنا چاہیے تھا، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام سسٹر، نہیں ایسا نہیں ہوتا، حصار کس چیز کا ماننا تھا؟ قرآن پڑھنے سے کیا آپ حصار میں نہیں آ جاتے؟ اور سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ جن جنات شیاطین سے بچ جاتے ہیں، اور وہ نا آپ اتنا مت سوچا کریں کہ کچھ غلط ہوگا، سورہ بقرہ سے جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان سسٹر نے کہا کہ یہ تو قرآن پاک کی بات ہے، میں اس معاملے میں آپ سے جھوٹ تھوڑی بولوں گی، ایسی چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی، ظاہر سی باتیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ کچھ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو میں جواب دوں گی۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو لائف اسٹائل ہے نا اس میں ہم سارے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، بری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ رہنے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، پینے لگتے ہیں۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی پوری نسلیں ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگ جاتی ہیں۔ اب جب آپ سیدھی راہ پر چلنے لگ جاتے ہیں، بے سکونی ہوتی ہے نا آپ کی زندگی میں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو شیطان تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم تو اس گھر میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہماری نسلیں ہیں، اور اب یہ جو ہے نا ہمیں یہاں سے جانا پڑ جائے گا۔ جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، وہ حملہ کس طریقے سے کرتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ساری چیزیں ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے جن جنات کا کچھ ہو آپ کے گھر میں یا کہیں پر، تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ وہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں اس جگہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھتی رہیں گی نا تو خود بخود یہ چیزیں آپ کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کریں گے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، پڑھ لیں نا آپ، تو سمجھیں کہ آپ حصار میں ہی ہیں۔ اور سورہ بقرہ کا جو توڑ ہے نا جادو کا، وہ کسی جادوگر کے پاس ہے ہی نہیں، یہ جادو کے لیے اتنی زبردست ہے، الگ سے اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بناؤں گی، انشاءاللہ ساری چیزیں بتاؤں گی۔ تو لیکن اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ٹائم میں بیٹھ کر نہیں پڑھیں، یا پھر آپ اکیلے روم میں نہیں پڑھیں، جب سب اٹھے ہوں، سب ہوں، چہل پہل ہو رہی ہو، آپ تب پڑھ لیں، یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ آپ اس طریقے سے پڑھ کر دیکھیں، یا پھر اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو آپ کچھ اور پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی بھی حصار باندھ کر سویا کرتے تھے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر، یہ ساری چیزیں تو وہ ہوتے ہیں مارننگ اذکار ہوتے ہیں، نائٹ اذکار ہوتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ
ساری چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اذکار کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو بناؤں گی، نہ بتاؤں گی کہ اس سے ہماری کتنی زیادہ حفاظت ہوتی ہے اور ہمیں لائف میں کتنا زیادہ یہ ساری ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دن ڈیٹیل میں اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بتاؤں گی۔ تو جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نا یا پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ پلیز ڈریے گا نہیں، یہ صرف وسوسے ہوتے ہیں یا پھر کسی کے ساتھ ہوا بھی ہوگا، یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ اگر جن جنات کا کوئی قصہ ہے کسی کا تو وہ بہت ریئر ہے، تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بالکل بھی مت ڈریے گا، اور وسوسے ہوتے ہیں آپ اس کو جھٹک دیے گا، آپ پڑھتے جائیے گا، یہ شیطان آپ کو پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے، تو آپ نے رکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا کہ سورہ رحمان پڑھنے کا طریقہ بتا دیں ڈپریشن کے لیے، تو سورہ رحمان پر بھی ایک ڈیٹیل میں ولاگ تو بننا ہی چاہیے، کیونکہ سورہ رحمان کی تو بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ خاص طور پر جو لوگ بیمار ہیں نا، آپ لوگ سورہ رحمان ضرور سنیں، اور بیماری کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے۔ کینسر تک کے مریض جو ہے نا اس سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ہیلنگ پاور ہے جو آپ کی بیماری کو جو ہے نا بالکل ہیل کر دیتی ہے، چاہے وہ آپ کی دماغی ہو، دلی ہو، کوئی سی بھی قسم کی آپ کی بیماری نا وہ ختم کر دے گی۔ تو جب مجھے ڈپریشن ہوا تھا نا اتنا زیادہ، تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، پی ٹی وی پہ نا سورہ رحمان آتی تھی شاید، اور اس میں جو ہے نا لوگ بتاتے تھے سب کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا، ہماری بیماری ختم ہو گئی، بہت سارے لوگ شاید کسی نے دیکھا ہوا وہ، تو تب سے مجھے پتا تھا، جب میں چھوٹی تھی کافی نا، تب سے مجھے پتا تھا کہ سورہ رحمان سننے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بیماری جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، چاہے بڑی سے بڑی بھی بیماری ہو، اور اس سے تھراپی ہوتی ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز اس کو جو ہے نا کہتے ہیں مریضوں کو سننے کے لیے سورہ رحمان کا۔ اور سورہ رحمان کے بہت زیادہ تجربات لوگوں نے کر کے دیکھے، مطلب ویسے بھی کہ سورہ رحمان سے کیا ہوتا ہے، تو سورہ رحمان کے اندر ہے ایک پاور نا، ہیلنگ پاور ہے جو ہیل کر دیتی ہے اندر سے بالکل بیماری کو بھی، ہر چیز کو۔ تو مجھے جب ڈپریشن ہوا تو میں اتنی زیادہ پریشان تھی، پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ سورہ رحمان سننی چاہیے، تو پھر میں فجر میں سنا کرتی تھی۔ اچھا، قاری عبد الباسط ہیں، ان کی آواز میں سنیے گا، اور بہت زبردست وہ قاری، کیونکہ اس لیے ان کی آواز میں سننے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت دل سے اور محبت سے پڑھا کرتے تھے، ان کی جو قرأت سی ہے، ان کی آواز بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو اسی لیے وہ جا کر جو ہے نا دل پر لگتی ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ نا سکون ملتا ہے۔ تو آپ قاری عبد الباسط کی آواز میں یوٹیوب پہ سرچ کر کے نکالیے گا، اور آپ اس کو سنیں۔ اگر آپ 3 ٹائم سن سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ایک ٹائم میں سنیں، کسی بھی ٹائم آپ سناٹے میں بیٹھ جائیں ہیڈ فون لگا کے، اور پھر آپ اس کو سنیں، اور آپ بس آنکھیں بند کر لیں، اور آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے سکون کے۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جب میں سنتی تھی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی بیمار ہیں نا وہ سب ضرور سنیں سورہ رحمان کو، بہت زبردست سورہ ہے یہ بیماروں کے لیے۔ سورہ رحمان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور ایک آیت بار بار آئی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب بھی یہ آتی تھی نا تو میں مطلب آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، یہ سوچ کے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، اور اس میں اللہ پاک کتنی زیادہ نعمتیں بتائی گئی ہیں۔ جب تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کو پھر آپ تھوڑا سنیں گے اور دل سے سنیں گے نا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت زیادہ سکون ملے گا۔ تو آپ لوگوں کو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ اتنا اچھا ماشاءاللہ سے فیڈ بیک دیتے ہیں، اور پلیز ویڈیو کو پورا بھی دیکھا کریں، میری ریکویسٹ ہے، جتنے بھی فالوور ہیں جو مجھے دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ پلیز مجھے پورا دیکھا کریں، اس سے جو ہے نا میری ویڈیو تھوڑی سی آگے بڑھ جاتی ہے، ورنہ تھوڑی سی لوگ دیکھ کر چھوڑ دیتے نا، وہ پھر ریکمینڈ نہیں کرتے یوٹیوب آ کے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ اور لوگوں تک جائے گی، پتہ نہیں کس کا فائدہ ہو، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو میری فالوورز ہیں بیچارے، وہ زیادہ تر آپ لوگ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں، ہم سبھی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کی عبادتوں میں نا اللہ تعالیٰ سنسیئرٹی دے، ہم لوگ بالکل اللہ کے ساتھ جو ہے نا سنسیئر ہو جائیں، بس ہم سب ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کو نہیں توفیق دے، سب سے زیادہ یہی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔